अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले वीडियो में हमने फ़ेल मुज़ारे और उससे पहले माजी की मुकम्मल तफसील बयान की थी और मुज़ारे में बताया था कि मुज़ारे की अलामतें कितनी होती हैं, उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कितने सीगों पर या का इस्तेमाल, कितने सीगों पर ता का इस्तेमाल, कितने सीगों पर अलिफ यानी हमज़ा का इस्तेमाल और कितने सीगों पर नून का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी तफसील कुछ रह गई थी, हम बोर्ड के ज़रिए से कुछ तफसील मज़ीद वाज़े करेंगे। मालूम होना चाहिए कि जिस तरह माजी के 14 सीगे होते हैं, इसी तरह मुज़ारे के भी 14 सीगे होते हैं। और माजी में हमने देखा था, जब हम माजी का तर्जमा करते हैं तो माजी के तर्जमे के साथ साथ एक तर्जमा और होता है, वो दो, वो सब, हम सब, तुम सब, मर्द और औरतें। इस तरह के जो तर्जमे होते हैं वो उस ज़मीर से होते हैं जो फ़ेल के अंदर छुपी होती है। उसी ज़मीर को हम ज़ाहिर कर देते हैं तो वो ज़मीर बारिज़ हो जाती है, और जब वो फ़ेल में छुपी होती है तो ज़मीर मुस्ततर होती है। जैसे आप देख सकते हैं हर फ़ेल के साथ हमने एक ज़मीर लगाई, ज़ाहिर बात है ज़मीर क्या हो गई, अब ये बारिज़ हो गई। वरना आम तौर से जब फ़ेल का हम ज़िक्र करते हैं या फ़ेल को पढ़ते हैं या फ़ेल की हम गर्दान पढ़ते हैं तो ज़मीर इस तरह से ज़ाहिर नहीं होती हैं। सबसे पहले ज़मीर को आप समझ लीजिए। इससे पहले माजी में भी हमने बताया था कि ज़मीरें हमारे पास 14 होती हैं और सीगे भी हमारे पास 14 हैं, तो हर सीगे के साथ एक एक ज़मीर बिल्कुल मुनासिब हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं 14 सीगे हमारे पास फ़ेल मुज़ारे के हैं, हर सीगे के साथ हमने एक ज़मीर लगा दी है जो उस सीगे के बिल्कुल मुनासिब है। और इसी ज़मीर की बदौलत आप उसमें जो तुम सब या मैं या हम या वो दो सब, मर्द औरतें, इस तरह का जो तर्जुमा करते हैं आप, वो इन्हीं ज़मीर के ज़रिए से करते हैं। वो अगरचे ज़ाहिर नहीं होती लेकिन फ़ेल के अंदर क्या होती है, छुपी होती है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा जाता है, ज़मीर रखा जाता है। बहरहाल बताया था मैंने इससे पहले कि मुज़ारे में 4 हरूफ होते हैं, अलिफ ता या नून। 4 सीगों में या का इस्तेमाल, 8 सीगों में ता का इस्तेमाल, एक सीगे में अलिफ यानी हमज़ा का इस्तेमाल और 2 सीगों में एक सीगे में नून का इस्तेमाल। यह अलिफ को मैं हमज़ा इसलिए कह रहा हूँ जो वाहिद मुतकल्लिम के सीगे में है कि जब ये इस्तेमाल ना हो तो अलिफ होता है, लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल कर कर मुतहर्रिक कर देते हैं तो क्या बन जाती है, ये हमज़ा। इसलिए दोनों नाम मैंने इसके ले लिए हैं। यहाँ हम समझेंगे कि जो मुज़ारे में अलामतें होती हैं जिनके ज़रिए से सीगों की पहचान होती है वो क्या क्या होती हैं। माजी का कायदा बिल्कुल अलग है, मुज़ारे का कायदा बिल्कुल अलग है। माजी की अलामतें अलग हैं और मुज़ारे की अलामतें बिल्कुल अलग होती हैं। सबसे पहले आप देख लें कि हमारे पास जो 14 सीगे हैं, किताब-उस-सर्फ़ में आप देखेंगे जहाँ फ़ेल मुज़ारे के सीगों की शनाख्त और अलामतें लिखी हुई हैं, वहाँ आम तौर से एक सीगे में एक बात तो हर तरह से लिखी होगी। एक तो जो सीगे में अलामत मुज़ारे है उसकी तरफ इशारा किया है उन्होंने, और दूसरी बात आप देखेंगे हर सीगे में एक ज़मीर फ़ाइल, ज़मीर फ़ाइल, ज़मीर फ़ाइल, बार बार ये बात कही है। उस ज़मीर को हमने शुरू में लिख दिया है ताकि ये बात एक बात कम से कम हो जाए। दूसरी बात आप देख सकते हैं जहाँ उन्होंने कहा है कि अलामत खिताब है, अलामत गाइब है, अलामत मुतकल्लिम है, या है 4 सीगों में, बल्कि आप समझ लीजिए कि इस 4 सीगों में 3 सीगों में 4, 5, 6 शुरू के 6 सीगों में जो अलामत मुज़ारे है वो गायब की है, और बाकी 8 सीगों में जो अलामत मुज़ारे वो हाजिर की। एक सीगे में जो अलामत मुज़ारे वो मुतकल्लिम के लिए, और एक सीगे में जो अलामत मुज़ारे वो मुतकल्लिम माल गैर के लिए है। आप देखेंगे सबसे पहले वाहिद के सीगे को देखें कि या अलामत गायब है, या अलामत गायब है और ज़मीर फ़ाइल है। वो हमने यहाँ गायब पोशीदा न करके हमने क्या कर दिया, उसको ज़ाहिर कर दिया। तस्निया में देखो हमारे पास कई सीगे हैं। एक बात और समझिए, माजी का कायदा बिल्कुल अलग है। माजी में हम देखते हैं कि जितने सीगे, हर सीगे की पहचान अलग अलग है। मुज़ारे में ऐसा नहीं है। मुज़ारे में जितने भी तस्निया के सीगे सब की एक पहचान है। जमा मुज़क्कर के 2 सीगे हैं, दोनों की एक पहचान है। जमा मुअन्नस के 2 सीगे हैं, दोनों की एक पहचान है। इसलिए हमें यहाँ बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक तौर पर समझनी पड़ेंगी। जबकि माजी में हमने देखा था हमारे पास माजी में 13 अलामतें थी। कितनी अलामतें थी, अलिफ, वाव, ता साकिन, ता नून ज़बर ना, ता ज़बर ता, तुमा, ता मीम पेश तुम, ता ज़ेर ती, तुमा, तुन्ना, ता पेश दू, नून अलिफ ज़बर ना। वाहिद के सीगे को छोड़कर 13 सीगे बिल्कुल अलग अलग थी। मुज़ारे में ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं किताब से नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्कुल किताब देकर, क्योंकि वहाँ बात मुकम्मल समझ में नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने सारी बातें सबके साथ शामिल की है। 2 बातें मैंने पहले अलग कर दी हैं। एक तो ज़मीरों को अलग कर लीजिए आप। सब में उन्होंने कहा है कि ज़मीर फ़ाइल, ज़मीर फ़ाइल, वो ज़मीर फ़ाइल क्या क्या हैं वो मैंने शुरू में ज़मीर फ़ाइल लगा दी है समझने के लिए। दूसरी बात उन्होंने एक तरफ और इशारा किया है कि यहाँ अलामत खिताब है, अलामत गायब है। शुरू के 6 सीगों में अलामत गायब, शुरू के 3 सीगों में या
پھر 2 صیغوں میں تا، پھر 1 صیغے میں یا. باقی 6 کے بعد جو 8 صیغے ان میں سب میں تا لگی ہوئی ہے. تا سب میں کس کی علامت ہے؟ مخاطب کی، خطاب کی، حاضر کی علامت ہے. واحد متکلم میں حمزہ یا الف علامت متکلم ہے، اور جمع کے صیغے میں نون علامت متکلم مع الغیر ہے. اب سمجھ لیجئے کہ جو علامتیں مشترکہ ہوتی ہیں، پہلے تو واحد کے صیغوں کو دیکھیں. یضربو، یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو. ان 5 صیغوں میں لفظوں میں کوئی علامت نہیں ہے. ان 5 صیغوں میں لفظوں کے اندر کوئی علامت نہیں ہے. یضربو میں آپ دیکھیں بظاہر کوئی علامت نہیں ہے، تضربو کے اندر کوئی علامت نہیں ہے، تضربو کے اندر کوئی علامت نہیں ہے، اضربو کے اندر کوئی علامت نہیں ہے، نضربو کے اندر کوئی علامت نہیں ہے. ان 5 صیغوں کو بھی الگ رکھ لیجئے. تثنیہ کے پہلے آپ صیغے دیکھ لیجئے. تثنیہ مذکر غائب یضربانی، تثنیہ مؤنث غائب تضربانی، تثنیہ مذکر حاضر تضربانی، تثنیہ مؤنث حاضر تضربانی. یہ ایک شکل کے ہمارے پاس 4 صیغے ہیں. ایک شکل کے ہمارے پاس 4 صیغے ہیں. تثنیہ مذکر غائب یضربانی، تثنیہ مؤنث غائب تضربانی، تثنیہ مذکر حاضر تضربانی، تثنیہ مؤنث حاضر یا مؤنث مخاطب ایک ہی بات ہے تضربانی. ان 4 صیغوں میں چاروں صیغے تثنیہ کے ہیں. چاروں صیغوں میں علامت تثنیہ الف ہے. چاروں صیغوں میں علامت تثنیہ کیا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں الف، 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 اور یہی 4 صیغے ہیں جن میں الف ہے. باقی درمیان میں کسی اور صیغے میں آپ کو الف نظر نہیں آئے گا. 5 صیغے میں نے پہلے الگ کر لیے تھے جن میں کوئی علامت نہیں ہے. 4 صیغے ان میں الگ کر جن میں تثنیہ کی علامت ہے. وہ بات ایک الگ ہے کہ صیغہ کون سا ہے. بھائی مثال کے طور پہ اگر مذکر کا ہے تو ہما بتا رہا ہے، اور غائب کا ہے تو یا بتا رہی ہے. غائب کی علامت یا ہے، تثنیہ مذکر کی علامت ہما ہے، تثنیہ کی علامت الف ہے. یہاں دیکھیں آپ تضربانی، تا علامت غائب کی، ہما علامت تثنیہ مؤنث کی اور مؤنث کی، اور تثنیہ الف علامت تثنیہ کی. یہاں آپ دیکھیں تضربانی میں انتما مذکر مخاطب، تا علامت مخاطب، الف علامت تثنیہ. اسی کو کتاب میں آپ کی الگ الگ کر کے ایک ساتھ ساری چیزیں بیان کر دی ہے. الف علامت خطاب ہے، تا علامت حاضر ہے، اور سب میں ضمیر فاعل ہے، اور نون اعرابی ہے. انہوں نے 4 بات ایک ساتھ کر دی. میں نے پہلے ضمیر کو الگ کر دیا، دوسری بات الگ کر رہا ہوں ابھی، تیسری بات بعد میں بتاؤں گا. تیسری بات 5 صیغے ہم نے پہلے نکال لیے تھے، یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو. 4 صیغے ہم نے اور نکال لیے، یضربانی، تضربانی، تضربانی، تضربانی. ان چاروں میں علامت ہمیں صرف دیکھنی ہے الف علامت تثنیہ. باقی یا اور تا کا مسئلہ الگ ہے، وہ صیغے سے متعلق ہے. الف علامت تثنیہ ہے. 5 اور 4 9 صیغے. اب آئے جمع کے صیغے میں. جمع کے ہمارے پاس 2 صیغے ہیں مذکر کے لیے، یضربونا، اور ہمارے پاس دوسرا صیغہ ہے تضربونا. یضربونا، تضربونا. یہ علامت اس میں یا ہے تو یہ علامت غائب ہے، اس میں تا ہے تو یہ علامت خطاب ہے، علامت حاضر ہے، علامت مخاطب ہے. 2 صیغے ہمارے پاس ہوئے جمع کے. دونوں میں جمع کی ایک ہی علامت ہے. جمع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ واو. واو ہمارے پاس کیا ہے؟ علامت جمع ہے. واو ہمارے پاس علامت جمع ہے. یا علامت غائب، تا علامت خطاب، ہم علامت جمع مذکر، اور انتم علامت جمع مذکر حاضر. حاضر کے لیے تو تا ہے، جمع مذکر ہی کہہ لیجیے آپ اسے. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 1 ضمیر، نمبر 2 علامت، 5 صیغے، 4 صیغے اور 2 صیغے. کتنے ہوئے؟ 9 اور 2 11. ہمارے پاس صیغے بچے اب 3. کتنے صیغے بچے ہمارے پاس؟ 3. 3 صیغوں میں 2 صیغے اور مشترک ہیں، دونوں میں ایک ہی علامت ہوتی ہے. ایک صیغہ آپ دیکھیں جمع مؤنث غائب یضربنا، دوسرا صیغہ آپ دیکھیں جمع مؤنث حاضر تضربنا. دونوں میں ایک ہی علامت ہے، نون مفتو. یہ نون مفتو صرف 2 صیغوں میں آپ کو ملے گا، باقی اور صیغوں میں نون مفتو آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ نہیں نون مفتو ان صیغوں کی کیا ہے؟ علامت ہے. یہی پہچان ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ ذرا بر سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ بنانا چاہتے ہیں تو ساری علامتوں کے ساتھ ساتھ نون مفتو آپ کو لگانا پڑے گا. مثال کے طور پہ آپ نے یا لگا دیا غائب کے لیے یضربو، نون آپ نے لگایا نہیں. نون اگر نہیں لگائیں گے تو پھر وہ جمع کا صیغہ نہیں بنے گا. تو 2 صیغے مشترک ہے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. یا علامت غائب، تا علامت حاضر، ہننا علامت جمع مؤنث، اور انتنا علامت جمع مؤنث یعنی حاضر کے لیے. نون علامت جمع مؤنث اور نون علامت جمع مؤنث. ہمارے پاس اب صیغہ بچا 1، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. اس کی علامت ہے یا. اس کی علامت کیا ہے؟ یا. تضربینا، یا ساکن. یہ جو یا ساکن ہمیں نظر آ رہی ہے، یا ساکن، یہی یا ساکن اس صیغے کی علامت ہے، اور یہ سب سے بڑی پہچان ہے. 4 صیغے 5 صیغوں میں کوئی علامت نہیں تھی،
سارے صیغے تقریباً ایک جیسے ہیں آخر کے اعتبار سے، آخر میں علامت ہوتی ہے لیکن شروع سے ہم اس میں اندازہ لگا لیں گے یہ صیغہ کون سا ہے، یا جب ہم عبارت میں اس کو استعمال کریں گے تو عبارت ہمیں بتا دے گی یہ صیغہ کون سا ہوتا ہے۔ 4 صیغے ہمارے پاس تثنیہ کے ہیں، چاروں میں ایک جیسی علامت ہے، تثنیہ کی علامت سب میں ایک جیسی رہے گی، البتہ وہ صیغہ کون سا ہے، غائب کا ہے، حاضر کا ہے، مذکر کا ہے، مؤنث کے بعد کس سے پتہ چلے گی؟ علامت مضارع سے۔ کس سے پتہ چلے گی؟ علامت مضارع سے۔ اگر علامت مضارع جیسا کہ ہم نے دیکھا 3 صیغوں میں یکساں ہیں، تضریبانی تضریبانی تضریبانی، لیکن پھر بھی جب ہم عبارت میں اس کو سیٹ کریں کہیں نہ کہیں عبارت ہمیں بتا دے گی یہ صیغہ غائب کا ہے، مذکر حاضر کا ہے یا مؤنث حاضر کا ہے۔ ساری بات یہاں کلیئر نہیں کر پائیں گے آپ کیونکہ چاروں میں علامت ایک جیسی۔ چلو ہم نے یا مان لیا علامت غائب ہے، لیکن باقی 3 میں تو تا ہے، اور تا علامت غائب بھی ہے، تا علامت حاضر بھی ہے۔ 2 صیغوں میں تا علامت غائب ہے، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، اور 6 صیغوں میں تا علامت خطاب ہے، تا علامت حاضر ہے۔ اس لیے ساری باتیں ہم بورڈ سے کلیئر نہیں کر سکتے، کچھ باتیں کہاں پتہ چلے گی ہمیں؟ جب عبارت میں ہم اس صیغے کو استعمال کریں گے تو آگے پیچھے کی عبارت ہمیں بتا دے گی یہ صیغہ مؤنث غائب کا ہے یا مذکر حاضر کا ہے یا تثنیہ مؤنث غائب کا ہے، تثنیہ مؤنث حاضر کا ہے، عبارت ہمیں بتا دے گی۔ تو واحد مؤنث کی سب سے بڑی پہچان کیا ہوتی ہے؟ یا کا ہونا۔ کسی بھی لفظ میں آپ اگر یا آ رہی ہے نون سے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صیغہ واحد مؤنث حاضر کا ہے۔ اب ظاہر بات اس میں 3 علامتیں اکٹھی ہوگی، بلکہ 4 چیزیں میں نے ابھی 3 بتائی ہیں۔ نمبر 1 ضمیر انتی، نمبر 2 تا، نمبر 3 یا۔ سب صیغوں میں آپ دیکھیں سب میں ایک ضمیر جس سے پتہ چلتا ہے کہ صیغہ کون سا ہے، نمبر 2 سب میں علامت جس کو ہم علامت مضارع کہتے ہیں، اور نمبر 4 سب میں کوئی نہ کوئی ایسی علامت لگی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صیغہ واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے یا جمع کا ہے۔ جمع کے لیے واو، تثنیہ کے لیے الف، جمع مؤنث کے لیے نون مفتوح، واحد مؤنث کے لیے، واحد مؤنث حاضر کے لیے یا، اور باقی 5 صیغے ہمارے پاس بچتے ہیں ان میں کوئی علامت نہیں ہوتی۔ یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، ان میں کوئی علامت نہیں ہوتی۔ ایک چوتھی چیز اور بتائی آپ کی کتاب میں، 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1 ضمیر، نمبر 2 علامت مضارع غائب حاضر متکلم کے لیے، اور نمبر 3 صیغوں کی پہچان۔ 5 صیغوں میں کوئی علامت نہیں ہے، 2 صیغوں میں نون مفتوح، 2 صیغوں میں واو، 4 صیغوں میں الف، اور 1 صیغے میں یا۔ اب چوتھا نمبر آتا ہے آخر میں کچھ حروف لگے ہوئے ہیں، کسی میں نون ہے، کسی میں نون نہیں ہے، کسی میں نون پہ زبر ہے، کسی میں نون پہ زیر ہے۔ یہ جو ہمارے پاس آپ دیکھیں ہمارے پاس صیغے 14 ہیں، ان 14 صیغوں میں ہمارے پاس 5 صیغوں پر تو نون نہیں ہے، باقی 5 کے علاوہ صیغے بچتے ہمارے پاس 9 کے 9 صیغوں میں آپ دیکھیں گے ایک نون لگا ہوا ہے۔ 9 کے 9 صیغوں میں کیا لگا ہوا ہے؟ ایک نون لگا۔ اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ پہلے تو آپ 5 صیغوں کو کلیئر کر لیجئے، جو ہمارے پاس 5 صیغے جن میں بظاہر کوئی علامت نظر نہیں آتی، ان کی علامت یہی ہوتی ہے کہ ان کے آخر میں پیش آئے گا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، آپ نے مضارع کے تعلق سے پڑھا ہوگا، فعل ماضی تو مبنی ہوتا ہے لیکن فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے، لیکن فعل مضارع کے سارے صیغے معرب نہیں ہوتے، 12 صیغے معرب ہوتے ہیں فعل مضارع کے، 2 صیغے فعل مضارع کے معرب نہیں ہوتے بلکہ 2 صیغے کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے اگر نہیں پڑھا ہے تو سن لیجئے، پڑھا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ جب فعل مضارع کے ساتھ لن یا لم وغیرہ آ جاتے ہیں تو نون اعرابی گرا دیتے ہیں، لیکن 2 صیغوں میں کچھ نہیں گراتے، وہ جمع مؤنث غائب میں اور جمع مؤنث حاضر میں۔ وجہ کیا ہے؟ ویسے تو ہم یوں کہتے تھے کہ بھی نون ضمیر گرتا نہیں ہے، یہ صرف کافی نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ یہ 2 صیغے فعل مضارع کے اندر مبنی ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مبنی کہتے ہی اس کو ہیں کہ عامل کے آنے سے اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی ہو۔ نون کا گرنا اعراب ہی کی تو علامت ہے، نون باقی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عامل نے کوئی اثر نہیں کیا، اور جس لفظ کے اندر عامل کا اثر نہ ہو اسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے، معرب ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے۔ اسی لیے مضارع کے 12 صیغے معرب اور 2 صیغے کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ بہرحال اب آخر کے اعراب پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں، حالانکہ یہ بحث سے فن نحو سے متعلق ہے، لیکن اس کے بغیر، اس کی تفصیل کے بغیر مضارع کا بیان پورا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے ہم مضارع کے 5 صیغوں کو لیتے جن میں بظاہر کوئی علامت نہیں تھی، ان کے آخر میں کیا آتا ہے؟ پیش۔ مضارع کے 5 صیغے مرفوع ہوتے ہیں، یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، اور یہ بار بار آتے ہیں۔ اب لن کا بیان پڑھے، لم کا بیان پڑھے، جہاں جا کے جہاں لن نے یوں کرا تھا وہاں لم یوں کرے گا، ہر جگہ یہی لن میں، لم میں، نون تاکید ثقیلہ میں، نون تاکید خفیفہ میں، ہر جگہ یہ چیز سمجھ میں آنے والی ہے۔ یہ 5 صیغے ہی ہیں جن میں لفظوں کے اندر عامل کا اثر ظاہر ہوتا ہے،
ان 5 صیغوں کے علاوہ کسی میں اعراب ظاہر نہیں ہوتا، کچھ اور کرنا پڑتا ہے لیکن اعراب نہیں آتا۔ انہی 5 صیغوں میں کیا آتا ہے؟ اعراب آتا ہے، اور انہی 5 صیغوں کی بنیاد پر ہم مزید گفتگو کرتے ہیں، لن کے تعلق سے، لم کے تعلق سے، نون ثقیلہ، نون خفیفہ، پھر امر میں، نہیں میں، پھر ایک بڑی تفصیل ہے۔ بہرحال تو چوتھی بات یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو مضارع کے آخر میں اعراب کیا کیا آتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ مضارع کو 2 حصوں میں تقسیم کریں آپ، 5 صیغے بغیر نون کے ہیں اور باقی سب صیغے نون والے ہیں۔ جن 5 صیغوں پر نون نہیں، ظاہر بات ہے مضارع عامل سے خالی ہے تو مرفوع رہے گا، کوئی بھی لفظ اگر عامل سے خالی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مرفوع ہوتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں، ہمیں صرف پیش 5 صیغوں میں نظر آئے گا۔ دیکھیں آپ لگا ہوا یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو۔ باقی صیغوں میں اگر آپ پیش لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے۔ یضربانو، یضربونو نہیں کہہ سکتے آپ، نہیں کہہ سکتے آپ پیش کے ساتھ، نہیں کہہ سکتے آپ پیش کے ساتھ، مجبوری ہے، ہم پیش کہیں بھی نہیں لگا سکتے، صرف انہی 5 صیغوں پیش لگا سکتے ہیں۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ مضارع کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، لیکن ہم 5 صیغوں کے علاوہ کسی بھی صیغے میں پیش کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ ہے، اسی لیے میں یہ اعراب کیا کر دے رہا ہوں؟ ہٹا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ لگایا میں نے اس لیے تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس طرح سے پیش آنا چاہیے تھا لیکن پیش نہیں آ سکتا ہے، اس کی خاص وجہ میں بھی بتا دیتا ہوں۔ بہرحال 5 صیغوں پر پیش آیا۔ اصل میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، ایک 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اصل، ایک ہوتا ہے نائب۔ کہیں اگر اصل ہو تو نائب تو کچھ کام ہی نہیں کرتا وہاں پر، لیکن بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں آپ اصل کو لا نہیں سکتے، تو وہاں کیا کر دیتے آپ؟ اس کا کوئی نائب لے آتے ہیں۔ اسی لیے یہ ہمارے پاس جو باقی صیغے بچے ہیں، ہمارے پاس صیغے بچے ہیں 9، ان کو ذرا اور تفصیل اس میں پیدا کریں۔ 9 کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، 9 کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ اہل صرف نے ان 9 صیغوں میں جو نون لگا ہوا، باقی سب صیغوں میں آپ دیکھیں 5 کے علاوہ جہاں پر پیش ہے سب میں آپ دیکھیں نون لگا ہوا ہے، اس نون کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک کا نام نون ضمیر رکھے اور ایک کا نام نون اعرابی رکھے۔ نون ضمیر 2 صیغوں میں تو پہلا ہم اس کو واضح کر لیتے ہیں۔ یہ جو میں نشان لگا رہا ہوں یہ صیغے کون سے ہیں؟ نون ضمیر کے ہیں۔ نون ضمیر مفتوح ہوتا ہے، نون ضمیر کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ یضربنا، تضربنا۔ اب ہمارے پاس صیغے بچے کتنے؟ 7 صیغے بچے۔ ان 7 کے ساتھ میں جو نون ہے، اس نون کا نام کیا ہے؟ نون اعرابی ہے۔ اب یہ دیکھو میں نے ابھی بتایا تھا کہ مضارع مرفوع ہوتا ہے، لیکن 5 صیغوں میں تو پیش دیا ہم نے، باقی صیغے چھوڑ، چلو 2 صیغے ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی یہ فتح پر مبنی ہے، 2 صیغے فتح پر مبنی ہیں، لیکن باقی صیغے تو مرب کے ہیں، اور جب مرب کے صیغے ہیں تو کیا آنا چاہیے؟ وہاں پر پیش آنا چاہیے۔ لیکن وہ صیغے ایسے ہیں کہ ہم وہاں پر پیش نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ یضربانی ہے، اگر ہم اس میں پیش دینا چاہیں تو کیسے پڑھیں گے آپ؟ یضربانو، بڑی دشواری ہو جائے گی، آپ کہنے لگے ہم تو پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے، ہم دلیل نہیں ہیں، ہم تو کیا ہیں؟ پیروکار ہیں، ہم تو پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں۔ میرا پڑھنا یا آپ کا پڑھنا عربی زبان کے اصول میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہو، ہماری اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اہل زبان کا مسئلہ ہے۔ اہل زبان پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں اس کو، اہل زبان پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں، نہ تو نون پر پیش پڑھ پائیں گے ان صیغوں میں، نہ نون پر زبر پڑھ پائیں گے بعض صیغوں میں، بعض صیغوں میں زیر نہیں پڑھ پائیں گے۔ ابھی بحث ہو رہی ہے کس کی؟ پیش کی۔ بہرحال ان باقی صیغوں میں پیش نہیں آتا، یہاں کہہ لیجئے کہ ہم باقی صیغوں پر پیش دینا ہے، ہم پیش نہیں دے سکتے تو کچھ نہ کچھ تو چاہیے، وہاں پر ہم ایک نون لگا دیتے ہیں، اس نون کا نام ہی کیا ہے؟ پیش والا نون۔ کیا نام ہے اس کا؟ پیش والا نون۔ اسی لیے اس نون کا نام کیا رکھا گیا؟ اعراب والا نون۔ اب ظاہر بات ہے اعراب کیا آئے گا یہاں پر؟ پیشی کی تو بات چل رہی ہے، بھئی واحد کے صیغے میں پیش آیا اور یہ اسی کا حصہ ہے، تثنیہ کا صیغہ بھی، اس پر بھی کیا آنا چاہیے؟ پیش۔ لیکن ہم پیش وہاں پر دے نہیں سکتے تو کچھ تو لائیں جو پیش کا قائم مقام بن سکے، لہذا ہم کیا لے آتے ہیں؟ پیش کا قائم مقام نون لے آتے ہیں۔ اور وہ نون کس لیے آیا؟ پیش کے بدلے میں آیا نا، یعنی اعراب کے بدلے میں آیا، اس لیے نون کا نام کیا رکھا گیا؟ نون اعرابی۔ اعراب والا نون، یعنی وہ نون جہاں پر اعراب تو نہ آ سکتا ہو لیکن وہ اعراب کا نائب بن کر، اس کا قائم مقام بن کر استعمال ہو سکے، اسی لیے اس نون کا نام کیا رکھا گیا؟ نون اعرابی۔ یہ کتنے صیغوں میں ہیں؟ 7 صیغوں میں۔ 7 صیغوں میں جو نون اعرابی، اس پر 2 اعراب آتے ہیں۔ الف کے بعد جہاں بھی نون آئے گا اس پر زیر آئے گا۔ الف کے بعد کتنے صیغے ہمارے پاس؟ 4۔ یضربانی، تضربانی، تضربانی، تضربانی۔ کتنے صیغے ہمارے پاس؟ یضربانی، تضربانی، تضربانی، تضربانی۔ یہ 4 صیغے ہمارے پاس الف والے ہیں، تو الف کے بعد ہم نے کیا دیا نون کو؟
زیر دیا. اب صیغے ہمارے پاس بچے 3. وہ صیغے الف کے بعد نہیں ہیں. ایک سیدھی سی مثال سمجھ لیجئے, نون اعرابی پر 2 اعراب آئیں گے. اگر الف کے بعد آئے گا تو زیر, الف کے بعد نہیں آئے گا تو زبر. سیدھی سی بات ہے. 3 صیغے ہمارے پاس بچے جو الف کے بعد نہیں ہیں, لہذا ان پر کیا آئے گا؟ زبر. یضربونا, تضربونا اور تضربینا. پورے صیغے مکمل ہو گئے. ایک بار اور سمجھ لیجئے, ہمارے پاس 14 صیغے ہیں. 5 صیغوں پر پیش آئے گا. واحد مذکر غائب یضربو, واحد مؤنث غائب تضربو, واحد مذکر حاضر تضربو, واحد مؤنث حاضر, واحد متکلم اضربو, متکلم مال غیر نضربو. باقی جو ہمارے پاس 9 صیغے بچے, سب کے آخر میں نون ہے. 2 صیغوں میں نون ضمیر ہے, جو 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں, مورب نہیں ہوتے. باقی سارے صیغے مورب ہوتے ہیں. اسی لیے نون ضمیر کبھی گرتا نہیں ہے, چونکہ وہ مبنی ہوتا ہے. 2 صیغے جا مؤنث غائب یضربنا اور جا مؤنث حاضر تضربنا. باقی بچے ہمارے پاس 7 صیغے. 7 صیغوں پھر 2 حصوں میں تقسیم کرے. الف کے بعد آنے والے نون پر زیر, تثنیہ مذکر غائب یضربانی, تثنیہ مؤنث غائب تضربانی, تثنیہ مذکر حاضر تضربانی, تثنیہ مؤنث حاضر تضربانی. 3 صیغے جو الف کے بعد نہیں ہیں. الف کے بعد آئے گا تو نون اعرابی پر زیر, الف کے بعد نہیں آئے گا تو نون اعرابی پر زبر. 3 صیغے ہیں. جا مذکر غائب یضربونا, جا مذکر حاضر تضربونا, واحد مؤنث حاضر تضربینا. یہ اگرچہ کتاب الصرف میں اس طرح سے تفصیل تو نہیں ہے, میں نے اسی تفصیل کو الگ الگ کر کے بیان کیا تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو سکے. ہم نے اس سے پہلے گردان کر لی تھی. گردان فعل مضارع معروف مثبت. نمبر 2 کس کا آتا ہے؟ فعل مضارع معروف منفی کا آتا ہے. چاہے تو آپ ضمیر کو لگا کے رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ضمیر لگی رہے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی اس کے ساتھ ہم کس طرح سے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. چاہے تو آپ ہٹا سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. گردان میں ضمیر لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے, لیکن سمجھنے کے لیے میں نے کیا کر دیا, شروع میں گردان کا اضافہ, گردان میں ضمیروں کا اضافہ کر لیا تھا. نمبر 2 ہمارے پاس ہے گردان فعل مضارع معروف منفی. جو ہمارے پاس گردان یہ ہے فعل مضارع معروف مثبت کی, کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں. شروع میں آپ کیا لگا دیجئے, صرف حرف نفی لگا دیجئے. اور یہ آپ جانتے ہی ہیں, ماضی کے لیے ما کا استعمال اور مضارع کے لیے لا کا استعمال. صرف ہم کیا کریں گے, شروع میں ہم صرف ایک لا بڑھا دیں گے. لا یضربو, لا یضربانی, لا یضربونا, بلکہ یہاں لگا لیتے ہیں. لا تضربو, لا تضربانی, لا یضربنا, لا تضربو, لا تضربانی, لا تضربونا, لا تضربینا, لا تضربانی, لا تضربنا, لا اضربو, لا نضربو. ضمیر ہم یہاں سے ہٹا لیں تاکہ جو تھوڑی سی پریشانی سی ہو رہی ہے اس میں کلیئر ہو جائے, اور جو دقت سی ہو رہی ہے وہ نہ ہو پائے. یہ ضمیر ہم نے صرف اس لیے لگا دی تھی تاکہ آپ کو بتا سکے کہ آپ کی کتاب میں جو ضمیروں کا ذکر ہے وہ دراصل اس طرح کی ضمیریں ہوتی ہیں جو فعل کے اندر چھپی ہوتی ہیں. وہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ان کی, لیکن کبھی ضرورت پڑے تو ہم کیا کر لیتے ہیں, انہیں ظاہر کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں سب میں ہم نے شروع میں کیا لگا دیا, لا کا استعمال کر لیا. گردان کون سی بن گئی ہمارے پاس, یہ معروف. طریقہ کچھ نہیں ہے, صرف جو ہمارے پاس فعل مضارع پہلے تھے اس کے شروع میں کیا لگا دیا جائے. بھئی 14 ہمارے پاس صیغے ہیں, ہر ایک صیغے میں لا لگا دو. لا کتنے لگیں گے, 14. گردان پوری ہمارے پاس. لا یضربو, لا یضربانی, لا یضربونا, لا تضربو, لا تضربانی, لا یضربنا, لا تضربو, لا تضربانی, لا تضربونا, لا تضربینا, لا تضربانی, لا تضربنا, لا اضربو, لا نضربو. نمبر 3 گردان آتی ہے فعل مضارع کی. فعل مضارع مجہول, معروف مجہول, بلکہ فعل مضارع مجہول مثبت. 2 گردانیں ہو گئی. نمبر 3 گردان فعل مضارع مجہول مثبت. یہاں مثبت کے لیے ہمیں شروع میں کیا ہٹانا پڑے گا, لا ہٹانا پڑے گا. اور مجہول بنانے کے لیے جیسے ماضی کے اندر ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کی تھی, اسی طرح ہم کیا کریں گے, مضارع کے اندر بھی تھوڑی سی تبدیلی پیدا کریں گے. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی کے اندر ہم نے 2 تبدیلیاں کی تھی, پہلے حرف کو پیش اور دوسرے کو زیر دیا ہے. تو مضارع کے اندر بھی کیا کریں گے, ہم 2 ہی تبدیلی پیدا کریں گے. ماضی کی طرح مضارع کے اندر بھی ہم 2 تبدیلی پیدا کریں گے. ایک تبدیلی پیدا کریں گے شروع میں, ایک تبدیلی پیدا کریں گے آخر سے پہلے والے حرف پر, یعنی عین کلمے پر. شروع کا مطلب علامت مضارع. کسی بھی مضارع سے اگر آپ مجہول بنانا چاہتے ہیں, کسی سے بھی ہو, بہت تفصیل ہے, بہت سارے قسم کے فعل ہوتے ہیں, کوئی سا بھی فعل ہو, سب کا قاعدہ ایک ہی جیسا ہے کہ آپ کیا کر دیں گے, علامت مضارع کو پیش دے دیں گے نمبر 1.
مثال کے طور پر ہمارے پاس صیغے کتنے ہیں؟ 14. ہر صیغے کے شروع میں کیا لگا دیں گے ہم؟ کہاں لگائیں گے؟ علامت مضارع پر. علامت مضارع کتنی ہمارے پاس ہیں؟ 14. اچھا، 4 علامت مضارع ہیں 14 صیغوں میں ہیں. یا 4 میں، تا 8 میں، الف 1 میں اور نون بھی 1 میں ہے. انہی 14 کے 14 صیغوں میں جو ہمارے پاس نون علامت مضارع ہے، آپ دیکھ سکتے سب پہ ہم نے کیا لگا دیا؟ پیش لگا دیا. ایک کام تو ہم نے یہ کیا، ایک کام اور کریں گے ہم. جتنے بھی ہمارے پاس مضارع ہیں، مجہول کے صیغے، معروف کے صیغوں میں مختلف اعراب آتے ہیں. میں نے بتایا تھا معروف کے صیغے ہیں مضارع پر 3 اعراب آتے ہیں. کبھی زبر جیسے یفتح، کبھی زیر جیسے یضربو، اور کبھی پیش جیسے ینصرو. 3 اعراب آتے ہیں معروف میں. ماضی میں بھی 3 تھے عین کلمے پر، مضارع میں بھی 3 رہیں گے. لیکن مضارع مجہول میں، جیسے ماضی مجہول میں سب میں عین کلمے پر زیر آئے گا سارے صیغوں میں، اسی طرح مضارع مجہول کے اندر بھی عین کلمے پر کیا رہے گا؟ زبر. عین کلمے کا مطلب ایک بات اور ذہن میں رکھیے، ماضی کے صیغے میں جو فا کلمہ ہے ہمیشہ وہی فا کلمہ کہلائے گا. مضارع مجہول معروف لن، لم، ثقیلہ، خفیفہ، امر نہیں، فاعل، مفعول، صفت مشبہ، تفضیل، اعلیٰ، کہیں بھی آپ چلے جائیں، جو ایک بار ماضی میں فا کلمہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ وہی فا کلمہ. جو ماضی میں ایک بار عین کلمہ آ گیا ہمیشہ کیا رہے گا؟ وہی عین کلمہ. اور جو ایک بار لام کلمہ آ گیا ہمیشہ کیا رہے گا؟ وہی لام کلمہ رہے گا، ان میں کوئی تبدیل نہیں ہوگی. آپ پڑھیں گے اگلے سال قلب کا بیان. 5 شکلیں ہوتی ہیں قلب کی. قلب میں حروف آگے پیچھے کر دیتے ہیں، فا کلمے کو لام کلمہ، لام کلمے کو فا کلمہ. لیکن وہاں بھی جو پہلے ماضی کے اندر بغیر قلب کے فا کلمہ تھا وہی کیا کہلائے گا؟ قلب ہونے کے باوجود اگرچہ وہ لام کلمے میں چلا گیا ہے لیکن پھر بھی کیا کہلائے گا؟ وہ فا کلمہ ہی کہلائے گا. لام کلمہ آخر میں ہوتا ہے، اگرچہ آپ نے اس کو فا کلمے کی جگہ پر رکھا لیکن پھر بھی کیا رہے گا؟ وہ فا کلمہ نہیں بلکہ لام کلمہ ہی رہے گا. اب مثال کے طور پر مضارع کے اندر ضربہ عین کلمہ را تھی، ٹھیک ہے نہیں؟ عین کلمہ را. مضارع کے اندر بھی را ہی کیا ہے؟ عین کلمہ ہے، اگرچہ وہ نمبر 3 پر ہے. ضربہ میں نمبر 2 پر ہے را، اور یہاں نمبر 3 پر ہے. اور چاہے نمبر 4 پہ چلا جاؤ، نمبر 5 پہ، کہیں بھی بھیج دے آپ اسے، را کیا رہے گی ہمیشہ؟ ضربہ سے بننے والے ہر طرح کے قسم میں، ہر طرح کے صیغے میں، ہر طرح کے فعل، ہر طرح کے اسم میں را ہی کیا رہے گی؟ عین کلمہ رہے گی. تو عین کلمے کو ہم کیا کریں گے؟ زبر دے دیں گے. اسے یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھی عین کلمے کو زبر دے، اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آخر سے پہلے کیا دیا جائے؟ زبر دیا جائے. اب دیکھیں سب میں زبر آ گیا. 2 تبدیلی کی ہم نے، علامت مضارع کو پیش اور عین کلمے پر زبر. یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو، تضربانی، یضربنا، تضربو، تضربانی، تضربونا، تضربین، تضربانی، تضربنا، اضربو، نضربو. علامت مضارع ایک پیش. مثال کے طور پہ ینصرو، یہاں پر زبر تھا اس کو پیش دیا. ینصرو، سواد عین کلمہ ہے، سواد پر کیا ہے؟ پیش. اس کو بدلیں گے زبر سے. ینصرو سے ینصرو، یفتح سے یفتح، یسمع سے یسمع، یقتل سے یقتل، یشرب سے یشرب. ایک بات ذہن میں اور رکھیے، ماضی میں بتایا گیا تھا کہ فعل 2 طرح کے ہمارے پاس ہوتے ہیں، لازم اور متعدی. لازم سے مجہول نہیں بنتا ہے، مجہول کس سے بنے گا ہمیشہ؟ متعدی. اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ بھئی فعل تو لازم بھی ہوتا ہے، اسے برادری سے الگ کیوں کر دیتے ہیں؟ بھئی وہ بھی تو برادری ہی کا ہے. ہم نے شروع میں پڑھا نہیں، معروف، مجہول، لازم، متعدی، مثبت، منفی، ہے کہ نہیں؟ لیکن مجہول میں بالکل الگ کر دیتے ہیں ہم لازم کو، وہ بھی تو خاندان ہی کا ہے، پھر اسے خاندان سے ہم الگ کیوں کر دیتے ہیں؟ ویسے تو سب کو ساتھ لگائے پھر آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، لیکن جب دیکھا کہ بھئی مجہول ہے اسے برادری سے الگ کر دیا کہ بھئی تمہارا کوئی تعلق نہیں برادری سے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ بھئی لازم سے مجہول نہیں بنتا، کیوں آخر؟ کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ پھر لازم بھی تو فعل ہی ہے، پھر اس سے مجہول کیوں نہیں بنتا آخر؟ کیوں نہیں بنتا؟ ارے بھئی چھوٹی سی بات ہے. مثال کے طور پہ جب آپ مجہول میں پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اس کو مجہول کہیں گے کہ جب نسبت فاعل کی طرف نہ ہو کر کس کی طرف ہو؟ مفعول کی طرف ہو. یہی تو کہیں گے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اس میں فاعل ہے وہ تو ہم نے حذف کر دیا، اور مفعول کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ فاعل بنانا ہے. یہی تو کہیں گے آپ. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کہا شریب زید الماء، پیا زید نے پانی. اب پینے والا زید ہے، زید کو آپ نے ہٹا دیا تو الماء کو آپ نے کہاں رکھا؟ زید کی جگہ پر. زید فاعل تھا تو اس کو پیش دے دیں گے آپ.
ذو شرب الماء کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ پیا گیا پانی. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ پیا گیا پانی. پینے والے کا پتہ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، مجہول میں ضرورت پڑتی ہے مفعول کی. مجہول میں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. مفعول کے بغیر مجہول ہی نہیں بنے گا، اور لازم کے پاس مفعول ہے ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے بھئی، جس کے پاس جو چیز نہیں ہے اگر ضرورت پڑنے لگے تو کہاں سے لائیں گے ہم؟ اس کے پاس ایک چیز ہے ہی نہیں، اسی لیے جس کے پاس نہیں ہے اسے سائڈ کر دیتے، برادری سے الگ. کوالٹی تمہارے پاس ہے تو لے کر آؤ، نہیں ہے تو جاؤ، کہیں بھی رہو، چاہے وہ شور مچاتے پھرے مجھے خاندان سے الگ کر دیا، میرا بائیکار کر دیا، کرتا رہے. تمہارے پاس جو کوالٹی کی ضرورت تھی وہ کوالٹی نہیں ہے. آج کل آپ دیکھیں لوگ شکایت کرتے ہیں میں نے تو قرآن شریف پڑھ رکھا ہے، اور میں نے تو جو ہے نا حافظ جی بھی ہوں، قاری صاحب بھی ہوں، اور مدرسے میں پڑھا ہوں میں 50 سال، اور ساری عمر میں نے گزار دی، مجھے الگ کر دیا، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ارے بھائی سیدھی سی بات ہے، جو کوالٹی چاہیے سماج کو آپ کے پاس کوالٹی نہیں ہے. صرف یہ کہ میں نے قرآن کریم پڑھا ہے، میں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، میں تو اللہ کے نبی کا امتی ہوں اور آپ کا وارث ہوں، کافی نہیں ہے. یہ صرف کافی نہیں ہے. یا آپ کو خوش کرنے کے لیے تو کافی ہے کہ میرے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کی گدی ہے، میں آپ کا نائب بن کر امام بن رہا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن یہ خود کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے. کیا چاہیے سماج کے لیے؟ کوالٹی. کوالٹی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. حالانکہ لازم تھا کہ نہیں اسی میں سے، لیکن پھر بھی لازم کو خاندان سے الگ کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ ضرورت پڑنے پر لازم کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو سماج کو ضرورت ہے، لہذا لازم کے پاس جب تک وہ چیز تھی تو ہم لگا کے رکھا، فائل تھا نا اس کے پاس، جب تک فائل کا کام تھا وہ چلتا رہا، فائل کی ضرورت ختم تو لازم بھی ختم. اسی لیے ہمیں متعدی بن کر زندگی گزارنی چاہیے. لازم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لازم کو کوئی نہیں پوچھتا. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں متعدی بننا ہے کہ ہر جگہ لازم کی جگہ پر بھی اور متعدی کی جگہ پر بھی. لازم کی جگہ پر متعدی نہیں آ سکتا، یعنی معروف میں بھی متعدی اور مجہول میں بھی متعدی، ہر جگہ متعدی ہے لیکن لازم ہر جگہ نہیں ہے. اور ہم صرف کیا رہ گئے آج؟ لازم بن کر. اسے لازم نہ بنے بلکہ متعدی بنے، تاکہ ہر جگہ ہم کیا کر سکے؟ اپنی ایک پہچان بنا سکے. اور جب تک پہچان نہیں بنائیں گے تو پھر یہاں ضرورت پڑی مجہول میں تو پہچان والوں کو لایا گیا، اور جن کی پہچان نہیں تھی انہیں الگ کر دیا گیا، سائڈ کر دیا گیا. آپ روتے رہے، چلاتے رہے، کورٹ میں مقدمہ ڈال دو، کہیں بھی ڈالو، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جاؤ، کچھ نہیں ہونے کا، کیونکہ آپ کے پاس کوالٹی نہیں ہے. اس لیے کوالٹی پیدا کریں. بہرحال تو مجہول کے لیے ہم نے دو تبدیلی کی علامت مضارع کو پیش، عین کلمہ یعنی اخیر سے پہلے کو ہم نے کیا دیا؟ زبر. چوتھی گردان ہمارے پاس ہوتی ہے گردان فعل مضارع مجہول منفی. منفی کے لیے وہی طریقہ جو ہم نے معروف میں کیا تھا، وہی طریقہ مجہول میں استعمال کریں گے. ہم نے معروف میں کیا کیا تھا؟ شروع میں صرف لا کا استعمال کیا تھا. یہاں بھی ہم کیا کر دیں گے؟ صرف لا کا استعمال کریں گے. ہمیں کچھ اس کے علاوہ کچھ تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے لا ہم نے اضافہ کیا ہے تو لا کا ترجمہ بھی اضافہ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ترجمے میں نظر ڈال لیں. مضارع کا ترجمہ میں نے بتایا 3 طرح ہو سکتا ہے، ماضی حال مستقبل دونوں کا ملا کر، اکیلا حال یا اکیلا مستقبل. کرنے کے 2 طریقے ہیں، جاتا ہے جائے گا، کھاتا ہے کھائے گا، کرتا ہے کرے گا، یا پھر کر رہا ہے کرے گا، جا رہا ہے جائے گا، کھا رہا ہے کھائے گا، رہا ہے رہی ہے رہے ہیں، تا ہے تی ہے تے ہے تا ہوں. دونوں طرح ترجمہ آپ اس کا کر سکتے ہیں. فعل مضارع معروف کا اپنے ترجمہ کیا؟ یضرب وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا. منفی کا آپ نے ترجمہ کیا لا یضرب وہ ایک مرد نہیں مارتا ہے نہیں مارے گا. مجہول کا آپ نے ترجمہ کیا یضرب اسے ایک مرد کو مارا جاتا ہے مارا جائے گا. لا یضرب اسے ایک مرد کو نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا. ایک بات اور سمجھ لیجیے، ہم نے ماضی کے تعلق سے بتایا تھا کہ بھائی حرف نفی تو ماں بھی ہے اور لا بھی ہے. اگر ہم حرف نفی لانا چاہیں مضارع کے ساتھ ماضی کے ساتھ لا تو لا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگرچہ تفصیل ہے اس کی ڈبل لائیں گے. اب مثال کے طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مضارع کے لیے لا کا استعمال نہیں کرتے، ہم تو کس کا استعمال کریں گے؟ ماضی کا کریں گے. دیکھیے بات میں نے پہلے ہی بتائی تھی شروع میں کہ ابھی آپ ماہر نہیں ہیں کسی بھی فن میں. جب تک آپ ماہر نہیں ہیں تو جو اہل نحو نے اہل صرف نے کہا انہی پر لازم رہیں گے، انہی کو پکڑے رکھیں گے، آگے نہیں چلیں گے. اور جس دن ہم ماہر ہو جائیں گے آپ لا کی جگہ پر ما لاؤ اور ماں کی جگہ پر لا لاؤ، کوئی نہیں آپ کو پوچھنے والا، کوئی پوچھنے کا بھی نہیں آپ سے کہ آپ نے کیوں لگایا ہے. کیونکہ ابھی ایک آپ نے شاید پوچھا تھا کہ اصول تو یہ ہے کہ فعل کے بعد فاعل ہو اور نمبر 3 پر مفعول ہو، لیکن صاحب کتاب نے پہلے لکھ دیا مفعول کو اور بعد میں لکھ دیا فاعل کو.
حالانکہ ترتیب تو یہ ہے کہ بھی پہلے فاعل آنا چاہیے، لیکن یہ ترتیب آپ کے لیے ہے جب تک آپ ماہر نہیں ہوتے۔ جس دن آپ ماہر ہو جائیں گے آپ فاعل کو ہی گرا دو، کوئی نہیں پوچھے گا آپ نے کیوں گرایا ہے۔ اب مفعول کو حذف کر دو، اکیلے فعل سے کام چلا لو، کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کیوں گرایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس وقت آپ کے اندر ایسی کوالٹی پیدا ہو چکی ہوگی، لوگ آپ ہی کی بات کو سب کچھ سمجھیں گے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں سمجھیے، عام طور سے ہم لا کا استعمال کریں، قاعدہ یہی ہے، آپ کرنا چاہیں اگر مضارع کے لیے ما کا استعمال نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں، دلیل مجھے نہیں پتا دلیل کیا ہے، لیکن اگر میں یہاں پر یوں کہوں کہ ما یضربو تو بالکل درست ہے، البتہ یہ آپ کا کہنا درست نہیں ہے۔ یعنی بتانا میں چاہ رہا ہوں مضارع کے لیے آپ لا کا استعمال کریں گے، لیکن اگر ما کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ما کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں بنا کسی شرط کے، بنا کسی تفصیل کے، لیکن ابھی نہیں کریں گے آپ جب تک آپ فن میں مہارت پیدا نہیں کرتے۔ اور جب آپ کو فن میں مہارت ہو جائے گی، چاہے آپ دونوں کا استعمال نہ کرو، پھر بھی آپ کے اندر نفی کے معنی حاصل ہو جائیں گے۔ کئی طرح کے جگاڑ لگا لو گے آپ، یہاں سے یوں تھا دراصل ایسا کیا اور ویسا کیا، یعنی آپ کے پاس معقول دلیل ہوگی، معقول وجہ خود ذہن آپ کا دے دے گا، لیکن جب تک آپ کے پاس معقول دلیل نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ لا کا استعمال کریں گے، اگرچہ آپ ما کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔